अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये खुसूसी प्रोग्राम हम लेके आए हैं पाकिस्तान के नौजवानों के साथ। ये मुकालमा है, बहुत खुसूसी मुकालमा है जिसमें कि बहुत से सवालात होंगे और इन्हीं के सवालात होंगे जो कि हमारा जो पैनल है उसके ऊपर जवाब देगा। और मौज़ूआत क्या है कि हाल ही में आपने देखा कि एक जैन ज़ी का बड़ा चर्चा है। ये जो 2002 के बाद पैदा होने वाली 2011-12 तक की जो जनरेशन है, इसको जैन ज़ी कहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कहने को इनकलाब वो कहते हैं, मगर इंतशार आता है तो लगता है ऐसे है कि जैन ज़ी जो है उसको लीड करती है। और ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के बहुत सारे मसाइल भी हैं, मुतालबात भी हैं, ज़रूरियात भी हैं और इनकी बहुत सारी ऐसे मकासद भी हैं जिसको कि शायद समझना बहुत ज़रूरी है। ये नौजवान नस्ल चाहती क्या है पाकिस्तान के अंदर? मैं बारहा इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। हमारी तकरीबन 70% आबादी नौजवानों की आबादी है, जिसमें कि ये 15 से 29 बरस के जो नौजवान हैं ये 64% हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर नौजवानों का होना और फिर उनके अंदर एक मायूसी का अंसर आना, जो कि पे दर पे वाक़यात के बाद पाकिस्तान के अंदर ये अंसर आ चुका है। नौजवान चाहता क्या है, सोचता क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसकी हाजात क्या हैं, उसके मुतालबात क्या हैं, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बात नहीं होती। सोशल मीडिया का कितना अंसर है, सियासत का कितना अंसर है, रियासत का कितना अंसर है, और क्या ये तमाम अनासिर जो हैं ये सेटिस्फाई कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या इसके ऊपर बात होनी चाहिए? इस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मौक़ों पे बात करेंगे और सवालात हम अपने यूथ से लेंगे, जो कि बहुत पढ़ी लिखी यूथ हमारे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ये बच्चे हैं और इसके ऊपर सोचते भी हैं और बात भी करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ मेहमान हैं वो बहुत अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। ख़ुद भी जब स्टूडेंट होंगे यकीनी तौर पर एक्टिव होंगे, तलबा तंजीमों के किरदार के हवाले से, उनके ऊपर पाबंदी के हवाले से और पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अब्सा कोमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्सा एक नौजवान सहाफ़ी भी हैं, एक नौजवान भी हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हमें सोचने वाले लोग चाहिए। अब्सा बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चंद ऐसे जहनों में से जो बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। पाकिस्तान के दिफाई तबसरा निगार हैं, मुबस्सिर हैं, तज्जिया निगार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे साथ ये तमाम बच्चे, रोशन चेहरे, नौजवान, जिनके लिए मैं खुद भी तालियां बजाती हूँ और ये खुद भी, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बाई साहब, पहला सवाल आपसे पूछते हैं क्योंकि हाउस आपने ओपन करना है। तो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर एक जमात के सरबराह हैं इस वक्त, जो कि उभरती हुई आप कह सकते हैं नई जमात है, आपको क्या लगता है नौजवानों से उम्मीदें आपको रखनी चाहिए? जैन ज़ी वो लोग हैं जो 2000 के बाद तालीम में आए। जी जी। तो आज वो तालीम हासिल कर चुके हैं और अब उनको रोज़गार चाहिए, कारोबार के मौके चाहिए। तो जो मायूसी है बिल्कुल उनकी बजाय, और जो उनकी जो वो ब्लेम करते हैं, जो लोग सियासत में हैं या इक़्तिदार में रहे हैं या मुल्क के चलाते रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारा तो हर निज़ाम नाकाम है। आज 78 साल के बाद जहाँ पर हम खड़े हैं तो इसका हल ढूंढने की बात है। हम वरना मामलात की मसाइल की बात करते रहें तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो मसला ये है कि हल क्या है और नौजवान क्या चाहता है? नौजवान को मियारी तालीम चाहिए। दुनिया अभी कंपैरेटिव माहौल है और दुनिया शिरक भी कर गई है। अब आप यहीं बैठकर दुनिया में कहीं काम कर सकते हैं या तालीम के वही मौके आपको मुयस्सर आ जाते हैं अगर जो दुनिया में किसी को भी हैं। तो आपने मियारी तालीम देनी है, आपने रोज़गार के मौके देने हैं और आपने कारोबार के मौके देने हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नौजवान एंटरप्राइजिंग भी है, मेहनती भी है और वो अपनी जगह बना लेगा। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि मईशत को मजबूत करे, और मईशत जो होती है वो सियासत से अलहदा नहीं हो सकती। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पूरे रीजन में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है। जी, सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ा मसला आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट का है
کہ لوگ کوالیفائڈ زیادہ ہیں اور وہ کم سطح کی نوکری پہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ مایوسی پیدا کرتا ہے یہ چیز, جسے انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں. تو آج آپ کو اگر آپ نے حل ڈھونڈنا ہے نا, تو آپ کو سب سے پہلے ملک میں رول آف لا چاہیے. رول آف لا ہوگا, سیاسی نظام مضبوط ہوگا, معیشت مضبوط ہوگی, تو نوجوان کے مسائل حل ہوں گے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے, اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ہم نوجوانوں کو بتانے سے قاصر ہیں, امید دینے سے قاصر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امید نہیں دے پا رہے, سیاستدان نہیں دے پا رہے, جب نظام ہوگا. نظام کے بغیر امید جو ہے وہ جھوٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی امید کی کوئی کرن نہیں ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں یوتھ, یعنی ٹاپ 3 ہے دنیا کے اندر ممالک جن میں سے ایک پاکستان ہے کہ 70% کے قریب آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے. کیا ہمارے پاس امید دینے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے, اور امید کی جو چنگاریاں ہیں وہ آپ کو مختلف شخصیات کی انفرادی کامیابی میں منعکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. چاہے وہ ملالہ یوسفزئی کا نوبل پرائز ہو, چاہے وہ عرفہ کریم ہو, چاہے وہ بابر اعظم ہو, چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو. تو لیکن جس طرح باسی صاحب نے ابھی کہا, اس ہی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ انفرادی بریلینس جو ہے اس کو اجتماعی بریلینس اور سکسیس میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی نظام میں امپروومنٹ ضروری ہے. لیکن جو آپ نے ابتدائی کلمات میں بات کی کہ دنیا میں بنگلہ دیش میں ایک تبدیلی آئی, یا اور کئی ممالک میں, نیپال میں تبدیلی آئی, کئی اور ملکوں میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی, ایجپٹ میں, ایران میں اور کئی ممالک میں. کہیں یہ تبدیلی کی خواہش یا کوشش کامیاب ہوئی, کہیں پہ نہیں ہوئی. لیکن اس سے ایک بات تو طے ہے کہ نوجوان تبدیلی چاہتا ہے. تو میں اگری کرتا ہوں باسی صاحب کی بات سے. تو ضروری یہ ہے کہ جو نظام ہے اس کو چلانے والے لوگ اس بات کا ادراک اور احساس کریں کہ عالمی سطح پہ بھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نوجوان کی بھی جو خواہشات ہے اس کے معیار اور مقدار میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, جس کی وجہ سے نظام کو بتدریج اور مسلسل ایک ارتقاء کے نظام سے پروسیس سے گزارا جائے. ٹھیک بات. تاکہ اس میں کورس کریکشن ہو, ڈسرپشن یا ریولوشن کی طرف نہ جائیں, ایوولوشن کی طرف جائیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک فیڈ بیک کا سسٹم ہوتا ہے. جمہوریت آپ کو یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کورس کریکشن کا آپ کے پاس ہر 4 یا 5 سال بعد موقع ملتا ہے. اور جو مینڈیٹ لے کے لوگ جاتے ہیں, جو خواب آپ بات کر رہی ہیں یا امید کی بات کر رہی ہیں, مختلف جماعتیں اپنا مینیفیسٹو کی شکل میں وہ خواب اور امید ہی بیچ رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ جو میرے ویلیوز اور نظریات اور مفادات سے ریکنسائل کرے گا, جو قریب ترین ہوگا, اس کو میں ووٹ دے دوں گا. یہ جمہوریت میں ایک یہ صلاحیت موجود ہے. تو بنیادی بات میری ابتدائی انٹرونشن میں یہ ہے کہ نظام کی کامیابی, میں ایک برطانیہ کی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ دیکھیں میگنا کارٹا کو 800 سال سے زیادہ ہو گیا, ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, لیکن 800 سال پہلے جو ایبسولوٹ مونارکی تھی وہ اب ایک سمبلزم میں کنورٹ ہو گئی ہے وداؤٹ اینی ریٹن ڈاکومنٹ. درست بات. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے نظام حکومت میں پاور, اختیارات اور حقوق کی جو تقسیم ہے وہ مسلسل اور بتدریج ایک پروسیس, ایک پیسفل پروسیس کے ذریعے سے تبدیل ہوئی ہے. بالکل. اور وہ پہلے ہاؤس آف لارڈز میں گئی پاور, پھر ہاؤس آف کامنز میں آ گئی. اور تو ہمارے پاس, ہمیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی غلطیوں سے بھی اور دوسری قوموں سے بھی, کہ ہم کیسے اپنے نظام کو ایسا بنائیں کہ اس میں مسلسل ارتقاء کی خواہش اور ضرورت کا احساس موجود رہے, جس میں نوجوان نسل کی خواہشات, خواب, توقعات جو ہیں اس کا فیڈ بیک میکنزم بھی آئے اور سسٹم ایوالو کرے. ایک کوئی روزگار کی بات کی گئی, میں سمجھتا ہوں روزگار سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہمارے پاس 250 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں, وہ ڈگریاں تو بانٹتی ہیں, میں بھی اکیڈمک ہوں, لیکن کیا وہ 21ویں صدی کی دنیا میں جو مواقع اور سکلز چاہیے وہ اس معیار اور مقدار کے ان کو دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہیں؟ اس بات کے لیے حکومت کا کام میں سمجھتا ہوں صرف روزگار دینا نہیں ہوتا, ویلفیئر اسٹیٹ میں بالکل بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کو تعلیم کا بنیادی مقصد میری ناقص رائے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. ایجوکیشن از ناٹ اے جاب گیونگ جاب.
پرپز نہیں ہوتا جاب کا. ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے اٹس اے جرنی آف سیلف ڈسکوری. آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کو پھر آپ اسکل سے میری کریں اور پھر پریکٹیکل لائف میں جا کے اس کو آفر کریں اور جو بیٹر اس کو خریدار موجود ہو اس کو وہ سروسز آفر کریں. اچھا بالکل یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. اب صاحب ہم چونکہ ہم جمہوریت کی بھی بات بھی کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے, نظام کی بات عباس صاحب نے بھی کی, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کاغذوں میں تو ہے ہمارے ہاں, لیکن جو ایک اظہار آزادی رائے اس کا فقدان سوشل میڈیا پہ یہ ایک بہت, جہاں بھی انقلاب یا انتشار کی ابھی ہم نے ایک بات ذکر کیا ہے وہاں سب پہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگی, جس کے بعد جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مواقع ہمارے ہاں موجود ہونا کتنا ضروری ہے کہ یہ جو ایولیوشن ہے کہ کتاب نہیں بھی تو آئین پہ عمل درآمد ہو, جمہوریت نہیں بھی تو جمہوری سوچ کی پرورش ہو, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آزادی رائے تو بعد میں آتی ہے, ہمارے ہاں سوچ کی آزادی بھی نہیں ہے, یہاں پر کریٹیکل تھنکنگ نہیں پڑھائی جاتی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں جب بات کریں گے بعد میں تو میں ضرور چاہوں گی کہ اس کو یہ بتائیں کہ ان کے ہاں کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے ان کے تعلیمی اداروں میں, کہ آپ اپنے استاد کے بتائے ہوئے جو لیکچر انہوں نے دیا اس پر ہی سوال اٹھا دیں. کریٹیکل تھنکنگ میں نے خود بھی جب پڑھا زمانہ طالب علمی میں نہیں دیکھا کہ ہمیں اتنی اجازت ہو کہ آپ کریٹیکلی چیزوں کو اینالائز کریں. وہی تو وجہ ہے کہ ہم اتنا خوش قسمت ملک جہاں پر 65% نوجوان آبادی ہے, یورپ سے کوئی بھی آیا ہوا شخص دیکھتا ہے اس آبادی کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جہاں پر تمام نوجوان گھوم رہے ہیں. سو وہاں وہ بھی ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر پائے, ان کو آگے نہیں لے کر جا پائے ہیں. سو تبھی ہمارے ہاں ایک انتہا پسندی کا رجحان ہے. وہ جو ان سب کے اندر انرجیز تھیں نوجوانوں کے اندر وہ زیادہ تر اس طرف راغب ہو گئیں جو ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکلی بھی اگر انتہا پسند کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سپورٹس چلی گئیں, ان کا نظریہ اس کی جو بھی آئیڈیالوجی تھی نام نہاد اس کے ساتھ وہ جا کر کھڑے ہو گئے. سو ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈیبیٹس ہیں وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. لیڈرشپ جو ہے ان کی فیصلہ سازی ہو, ان کا کمیونیکیٹ کرنے کا انداز ہو, ہم خود انفارچونیٹلی میڈیا جس انداز میں ٹی وی پر بات کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کئی بار نوجوان ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کون سی لینگویج میں بات کرتے ہیں, کیونکہ نارمل لوگ تو ایسے بات نہیں کرتے. سو پوری دنیا نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, ان کے میڈیا نے ایوالو کیا, ان کے لیڈرز نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, انہوں نے عام فہم زبان میں بات چیت کرنا شروع کر دی. ہم آج بھی بہت ہی شبانہ روز جیسے الفاظ استعمال کر کے بات کرتے ہیں. شبانہ روز میں تو تعلیم اور پرسنلی میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہی, ہمیں اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہی رویہ نظر آتا ہے. ایک لیڈر کھڑا ہو کر اگر کہے میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں تو ان کا کوئی ایک ایسی پالیسی یا فیصلہ بھی نہیں ہے جو نوجوانوں کے لیے کیا گیا ان کے دور حکومت میں. سو سارے مل کر جو ہے وہ ایک جیسی اپروچ رکھے ہوئے ہیں. لیکن آئی فیل نیپال کا آپ جو ذکر کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا بین تو ایک لاسٹ ٹریگر پوائنٹ تھا. نیپال کے جو لیڈرز ہیں ان کے بچے بیرون ملک میں عیاشی کرتے تھے, ایک عیاش لائف سٹائل گزارتے تھے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کرتے تھے. جو نیپال کا ایک عام نوجوان ہے اس کے پاس نوکری تو دور کی بات ہے, تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے وہ روس کی فوج میں بھرتی ہو رہے تھے بغیر کسی ٹریننگ کے. سوشل انجسٹس جو تھا بہت زیادہ, وہ روس کی فوج میں کہیں جا رہے ہیں, دنیا کے دوسرے ملکوں میں مزدوری کر رہے تھے جس کی ان کو کوئی خاص اجرت بھی نہیں مل رہی تھی. سو اس چیز نے اتنا ٹریگر کیا ان کو کہ یہ ہمارے لیے لائف ہے اور یہ ان لیڈرز کے بچوں کے لیے لائف ہے. اس نے ٹریگر کیا تھا جو اس پوائنٹ پہ پہنچا. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں لوگوں کو, ہم برین واش تو کر نہیں سکتے نوجوانوں کو کہ وہ ان کا انجام بہت برا ہوگا, عبرت سیکھو. ہم لوگوں کو ان کو بہتر ماحول دینا ہے اپنے ملک کے اندر تاکہ ان کی سوچ اس طرف جانے کے بجائے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف آئیں. وہ ایک اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے, یعنی یہ ایک جو طلبہ تنظیمیں ہیں. بھائی صاحب بڑا اچھا نقطہ ابسا نے اٹھایا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات شروع کریں. چلیں آپ یہاں سے شروع کیجئے. اوکے. سب سے پہلے تو میم آپ کا شکریہ. ہم نے لاسٹ ٹائم عمران خان سے یہ سنا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا, نہ پاکستان کے پبلک کے لیے اور نہ پاکستان کے یوتھ کے لیے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو کیا آپ بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے, آپ کو بھی فیصلے کہیں اور سے آتے تھے؟ سیکنڈ ون کویسچن یہی ہے سر کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ نوجوانوں کے لیے ہم پاکستان میں مختلف مواقع اور یہ چیزیں ہم جہاں بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو نوجوان آگے جا رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ اپروچ ہوتا ہے جو غریب خاندان سے ہوتا ہے, اس میں چاہے جتنی بھی ٹیلنٹ ہو وہ آگے نہیں جا سکتا. ایلیٹ کلاس کے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ٹاپ کلاس جابز ہیں پاکستان میں وہ ان کو مل رہے ہیں, جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں. میں خود سپورٹس
से मैं रहा हूँ और स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैंने 19 भी की है। कहने का मतलब यही है कि बाबर आजम की आपने एग्जांपल थी, बाबर आजम से पहले एक पेशावर का एक प्लेयर था रफ़तुल्लाह मोमन, उसकी स्ट्राइक रेट थी 52+, वो इंटरनेशनल में सिर्फ एक ही मैच खेल चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जस्ट एलीट क्लास के लिए जॉब्स है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए कोई जॉब्स नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये सवाल भाई साहब आप भी दीजिएगा और आप भी जवाब दीजिएगा। पहले भाई साहब आपके सवाल के, आप फैसले खुद करते थे या आपके ऊपर फैसले आपको व्हाट्सएप होते थे? नहीं, मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं आया। अच्छा, मैंने जो फैसला किया खुद किया, मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है। अच्छा, और अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म को होती है तो उसका बड़ा आसान हल है, एक इस्तीफ़ा लिखें और घर चले जाएं, आपको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने फैसले किए, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, तो मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। और मेरिट की जो बात थी, क्योंकि आप ज़ाहिर बतौर वज़ीर आज़म निज़ाम आपके हाथ में था, सिस्टम को आप डिक्टेट कर रहे थे, तो उस वक्त भी क्यों मेरिट के ऊपर क्यों उसको प्रेफरेंस कितनी मिली आपके दौर में? देखिए, मेरिट आप हुकूमत की सतह पे कंट्रोल कर सकते हैं ना, वरना प्राइवेट सेक्टर तो मेरिट पे ही लेता है, जो आदमी काम जानता है उसी को नौकरी मिलती है। तो आपकी हुकूमत इतनी जितनी नौकरियां दे सकती है उतनी दे पाएगी, और हुकूमत की नौकरी में आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है। इसलिए आपने प्राइवेट सेक्टर को बिल्ड करना है, आपने मईशत को बिल्ड करना है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि ये सब चीज़ें जुड़ी हैं। अगर हम आइन को नहीं मानेंगे, आइन पर अमल नहीं करेंगे, तो सियासत नहीं होगी, निज़ाम नहीं होगा, मईशत नहीं बढ़ेगी, तो रोज़गार नहीं मिलेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब हुकूमत की जो नौकरियाँ हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, हुकूमत की नौकरियाँ सिफारिश पे बेची जाती हैं, ये मामलात हैं और ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। और उसके आप असर देख लें कि आज जो हुकूमत में लोग काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी सलाहियत ही नहीं है और हुकूमत भी नहीं चल रही। बिल्कुल। अच्छा जी, आप सवाल पूछें। जमशेद अली बेसिकली फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। मेरा क्वेश्चन है फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खाकान अब्बासी साहब से कि सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे के नाम पे हर गवर्नमेंट मतलब उनको ट्रक की भर्ती के पीछे लगाया हुआ है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा नहीं दी जाती। जब बात पेट्रोटिज़म की आती है, मुहिब वतन की आती है, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी है। लेकिन ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के कोई भी शख्स या कोई भी स्टूडेंट जब उठ के अपने हुकूक के राइट की बात करता है तो उसको मतलब कहता है कि ये अगेंस्ट द स्टेट जाता है या ये स्टेट के ख़िलाफ़ है। तो इसके ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी बैठे हैं, तो सरदार अजीज़ साहब की जो कमीशन सरबराही में एक वो बनी थी अबूरी आइनी सूबे के हवाले से, इस हवाले से भी बता दें। थैंक यू जी। देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है आज़ाद कश्मीर का, ये आपस में जुड़े हुए हैं और हमारा ये मौक़िफ़ रहा था कि अगर हम एक स्टेटस देंगे सूबे का या कोई और फॉर्मल स्टेटस देंगे तो उसका असर, जो हमारा स्टैंड है, जो यूएन की रेजोल्यूशन है 48 की, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगस्त 2019 के बाद जो भारत ने अपना आइन बदल के और उसको ज़िम कर दिया अपने मुल्क के अंदर, तो अब हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्या निज़ाम रखना है और कैसे रखना है। तो इस पर एक कंसेंसस की ज़रूरत है। और ये बदकिस्मती है कि वहाँ भी जो हुकूमतें हैं, दोनों GB में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, उनके अंदर भी इंटरफियरेंस होती है। वहाँ भी अवाम की राय को माना नहीं जाता। और कश्मीर में तो हम देख रहे हैं, इसीलिए बार बार जी, वहाँ भी रिएक्शन हुआ है, GB में भी रिएक्शन हो सकता है। और ये दोनों इलाके ऐसे हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग भी बन सकते हैं। इनके अंदर वो पोटेंशियल है, मादनियात का भी पोटेंशियल है, टूरिज़म का भी है, तो उसको भी ये भी निगलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको कोई आप हमें इसको रीथिंक करना होगा कि इनका लीगल स्टेटस क्या होगा। और जब आप वो देखेंगे तो फिर आप ये भी नज़र आएगा कि पाकिस्तान में भी मज़ीद सूबे बनने की गुंजाइश है, ज़रूरत है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो आइनी हुकूक के हवाले से भी इन्होंने पूछा, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं जो लीडरलेस, उसकी हम बात कर रहे थे, वहाँ पे भी अवामी एक्शन कमेटी है, ये दीगर जो भी कमेटियाँ हैं, तहरीकें हैं, वो फिर बन जाती हैं जब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। वफाक की जितनी भी इकाइयाँ हैं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसमें तमाम जो सिटीज़न्स हैं वो किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हों, उनको मेयार ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की, अपने ख्वाबों को परसू करने की, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की बराबर आज़ादी होनी चाहिए।
تو اگر آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ میرا ویو لیں تو میں جس طرح میرٹ پہ بات کی گئی اس کو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. میں اصولی طور پہ کوٹا سسٹم کے خلاف ہوں کیونکہ یہ اینٹی تھیسس ہے میرٹ کا. یا تو آپ دیکھیں اگر جس طرح بالکل عباسی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ نے اپرچونٹی سب کو دینی ہے لیکن اٹ شوڈ بی کلچرلی سینسٹیو. اٹ شوڈ بی کلچرلی سینسٹیو. ٹھیک ہے. جی بی کا جو انوائرمنٹ ہے, جو فیسلٹیز ہیں, جو نیچرل ریسورسز ہیں, یہ تمام چیزیں میں اگری کرتا ہوں باسی صاحب سے, یہ جڑی ہوئی ہیں. اگر وہاں فروٹس بہت اچھے ہیں, اگر وہاں پہ منرل ویلتھ ہے, وہاں کے جو وسائل ہیں, اگر وہاں کی جو درسگاہیں یا یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں, وہ وہاں کے وسائل کو کیسے آپ ترقی دے کے آپ کو مواقع روزگار کے بھی دے سکتے ہیں, کاروبار کے بھی دے سکتے ہیں اور خوشحالی کے بھی دے سکتے ہیں, اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ فرسٹریشن بھی دور ہو. اچھا, تو سیاسی معاملہ جہاں تک ہے, حقوق کی بات ہے, میں ڈیفینیٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل لیول کا ایک کنسنسس کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اتنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں اپنے معیار زندگی میں امپروومنٹ کے رائٹس اور اپرچونٹی جتنا کوئی اور کرتا ہے. اس میں کچھ قانونی اور انٹرنیشنل, جس کا انہوں نے حوالہ دیا, اوبلیگیشنز کے چیلنجز ہیں. کیونکہ اگر آپ اور یہ آزاد کشمیر سے جو کراچی ایگریمنٹ وغیرہ کے معاملات بھی ہیں, تو میرے خیال میں اس کو ریویو کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شارٹ آف فائنل سیٹلمنٹ کوئی انٹرم ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو کہ یو این ریزولوشن کی وائلیشن بھی نہ کرے لیکن آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے مواقع بھی دے سکے. ہم بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ٹریڈیشنل نوکری حاصل کرنے کا کی خواہش و توقع اس سے نکلیں, سکل کو امپروو کریں اور تھوڑا سا انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جائیں. بالکل. یوتھ کی فارمیشن اور ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ یوز ہو رہی ہے؟ 99 میں ہم گرفتار ہو گئے تو اخبار میں خبر دیکھی تو لکھا ہوا تھا یہ قومی مفاد میں گرفتار ہو گئے. میں بھی اسی 2000 کے بعد کی پیدائش ہوں, تو میری ڈیمانڈ صرف اور صرف آئین پاکستان ہے, اس سے بڑی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے اور ہمارے شرکاء بھی ہیں, نوجوان شرکاء, تو ان سے ہم گفتگو کریں. یہاں سے کوئی کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ٹرم پڑھی ہے کہ یہ نیشنل ٹرسٹ ہے, قومی مفاد. جیسا کہ اب مثال کے طور پر طالبان کے معاملے میں دیکھ لیتے ہیں کہ طالبان کے معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ قومی مفاد کے لیے کیا گیا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو باچا خان, ٹھیک ہے, باچا خان کی جو ان کو خدائی خدمت گاریوں کے پہلے اسے مارا گیا, پھر ان کی جائیداد کو ضبط کر کے ان کی بیٹی کے جھولے کو بھی لے جایا گیا. تو کیا یہ بھی قومی مفاد ہے؟ اگر ہاں تو عوام کو اس سے فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ جی بس صاحب, ہمارا قومی مفاد بدلتا رہتا ہے. قومی مفاد ہم ہر چیز کو قومی مفاد کے ڈھانچے میں یا اس کے ماسک میں ہم کہتے ہیں یہ قومی مفاد ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم 99 میں ہم گرفتار ہو گئے تو اخبار میں خبر دیکھی تو لکھا ہوا تھا یہ قومی مفاد میں گرفتار ہو گئے. پھر کوئی 2 سال بعد ہم ریلیز ہو گئے تو پھر اخبار میں قومی مفاد میں ریلیز ہو گئے. نیشنل انٹرسٹ, تو یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہم آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا. نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے عوام کی فلاح, وہ کام جس سے ملک مضبوط ہو اور عوام کی فلاح ہو, وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. چاہے وہ کسی ملک سے تعلقات ہیں, کوئی آپ کی پالیسی ہے, تو یہ ہم لوگوں کو وسیع تر قومی مفاد. جی, یہ وسیع تر میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو مفاد ملک کا وہ ہے جہاں پر ملک مضبوط ہو یا عوام کی فلاح ہو. تو یہ وسیع تر مفاد میں بنتی ہیں, وسیع تر مفاد میں چیزیں ختم ہوتی ہیں. یہ اس پہ تھوڑا نہیں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آئیں کہ ملک کی حقیقت کیا ہے. میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں, جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں یہ ملک کی حقیقت نہیں ہے. جو آپ ٹی وی کی خبروں پر سنتے ہیں یہ ملک کی حقیقت نہیں ہے. آپ جو بات بھی, یہ جو اس کی بات ہم نے کی ہے قومی مفاد کی, یہ قومی مفاد کی ساری باتیں آئین سے متصادم ہیں, یہ آئین کی وائلیشن ہے. آپ آئین, ہم آئین پڑھتے نہیں ہیں نا. پاکستان کا جو آئین ہے, ایسے بہت کم آئین ہے دنیا کے اندر, ہر بات لکھی ہوئی ہے. پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا, جو رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا. 21 آرٹیکلز ہیں 8 سے 28 تک. آج پاکستان میں ہر آرٹیکل کی وائلیشن ہے, ہر آرٹیکل کی وائلیشن ہے.
تو پھر رشتہ ٹوٹ گیا ریاست کا اور عوام کا. آپ نے اس کو درست کرنا ہے. تو وسیع تر قومی مفاد اکثر جو متصادم ہوتا ہے، جب ہم آئین توڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آئین اس لیے توڑ رہے کہ وسیع تر قومی مفاد ہے. یہ وسیع تر قومی مفاد ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں آئین چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے وسیع تر قومی مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو یہ ٹرم ہے وسیع تر قومی مفاد، اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، قومی مفاد اور پھر وسیع تر. دو الفاظ کا یہ ملاپ ہے، مجموعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوالیفائی کیا جا رہا ہے قومی مفاد کو کہ یہ اس سے وسیع تر ہے معاملہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کی انٹرپریٹیشن اس وقت کون پاور میں ہے اور اس کے کیا انٹرسٹ ہیں، اس سے انفارچونیٹلی جو انٹرپریٹیشن آف نیشنل انٹرسٹ ہے انفارچونیٹلی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے. تھیوریٹیکلی نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ جس طرح باسی صاحب نے کہا بالکل وہ پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے یا عوام کا انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے پوری دنیا میں، اچھا یہ پاکستان اسپیسیفک بھی نہیں ہے، وہ جو ارباب اختیار ہوتے ہیں جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اچھا اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ اور ہوگی، افغانستان میں اسٹیبلشمنٹ قندھار ہوگی، انڈیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ RSS ہوگی، ایران کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا ایک مرکز ہے، نظریاتی مرکز ہے، امریکہ کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی پاور ایلیٹ ہے جو کہ فیصلوں پہ، وسائل پہ اپنی ایک منوپلی رکھنا چاہتی ہے. اور یہ دنیا میں ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں دنیا کے ہر معاشرے میں جو ایک ایلیٹ ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ڈسپروپورشنیٹ انفلوئنس اوور پاور ریسورسز رکھنا چاہتی ہے، اور اس کو وہ جسٹیفائی وسیع تر مفاد کے گارب میں کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ جیسے ماشاءاللہ باشعور نوجوان ہیں، آپ جیسے جو بہادر جرنلسٹ اور اینکر ہیں اور لکھاری ہیں، وہ حقائق دنیا، اسی لیے میڈیا کا انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ حقائق کو ریاست، حکومت، سیاست، عوام اس سے بالاتر ہو کے مجموعی ایک حقیقت سامنے رکھے اور لوگوں پہ چھوڑ دے کہ حقیقت کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہاں سے وہ برج کا کردار ادا کرے ریاست اور عوام کے بیچ. جی آپ ہیں. جی میرا کوسچن ایک سر عباسی صاحب سے ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب سے ہے. سر بینگ آپ فارمر پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، آپ کیا سمجھتے ہیں پریزنٹ سچویشن میں ہمیں کس چیز پر توجہ دینی چاہیے، گورننس پہ یا اکانومک میں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل نیشنل برانڈز ہیں، وہ برانڈز بند ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ برانڈز اگر بند ہو رہے تو اس کے اندر یوتھ بھی تو ہے جو اس کے اندر جابس کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں ہمیں کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ اور دوسرا کوسچن میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ آپ دیکھیں جیسے کہ اپروکسیمیٹلی 65% آف ٹوٹل پاپولیشن ہماری جو یوتھ ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ جی فیوچر از یوتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر کہ یوتھ کی فارمیشن اور ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ یوز ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جو آپ نے بات پوچھی ہے نا، یہ بات آپ کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے لنکڈ ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت کسی بھی ملک کی رول آف لاء ہے. رول آف لاء نہیں ہوگا کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آج کمپنیاں کوئی چھوڑ کر جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے 62% ٹیکسیشن لگا دی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ عدالت نہیں جا سکتے، عدالت فیصلہ نہیں دے گی. جب انویسٹمنٹ انہوں نے کی تو آپ نے ایک ٹیکسیشن سٹرکچر دیا تھا کہ بھئی ہم یہ ٹیکسیشن کریں گے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کماؤ گے 2/3 میرے حوالے کر دینا. وہ آدمی کہتا ہے بھائی ٹھیک، کمپنی کہتی ہے بھائی ہم پھر آپ کے لیے کام کرنے تو نہیں آئے نا، کہ 2/3 آپ کوئی کام نہیں کر رہے، میری زندگی مشکل کر رہے ہیں اور میں 2/3 کما کے آپ کو دے دوں گا، تو لوگ چلے جائیں گے. اس لیے رول آف لاء پرائمری ہے ہر چیز کے لیے. میں دو چیزوں کے اوپر شارٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا 30 سال کی پروفیشنل لائف کے بعد، آئی ہیو بین ٹو 18 کنٹریز. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو توقع اور خواہش اور امید ہوتی ہے بیشتر پاکستانی یونیورسٹی کالج یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس میں کہ ہمیں روزگار جو ہے نا وہ حکومت نے دینا ہے، میں آپ کو سیریسلی کہوں گا کہ یو نیڈ ٹو ریکور فرام دس. ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ
آج بھی پاکستان میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں، اس کے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ یقین کریں کہ جاب جو ہے نا ان کی ڈگری حاصل کرنے سے قبل ان کو مل جاتی ہے۔ آپ اسکل کے اوپر فوکس کریں، آپ جی پی اے سے زیادہ فوکس کریں۔ مثلا آپ کسی بھی آپ اگر میڈیا میں ڈگری کر رہی ہیں یا آپ لاء میں کر رہی ہیں، آپ کسی بھی چیز میں کر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک سروس پرووائڈر بننا چاہتے ہیں ایک سیکٹر کے اندر، آپ اس سیکٹر کے اندر کیا چیز آفر کرتے ہیں۔ آج آپ کے پاس دنیا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سورس آف ویلتھ کریشن ہے اینڈ جاب کریشن ہے، تو آپ انوویشن کی طرف جاتے ہیں۔ اور تو جو 10 ٹاپ کمپنیز ہیں وہ ہیں جو کہ یونیورسٹی کے ڈومز میں بنی ہیں، چاہے وہ گوگل ہے یا فیس بک ہے، اور وہ بلینز آف ڈالرز کی ویلتھ کریٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ٹریڈیشنل نوکری حاصل کرنے کی خواہش و توقع ہے اس سے نکلیں، اسکل کو امپروو کریں اور تھوڑا سا انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جائیں۔ بالکل۔ اب صاحب میں صرف یہ کہہ رہی تھی جو دوسرے ممالک کی امیگریشن پالیسیز ہیں وہ بہت یکسر تبدیل ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، ساتھ میں آڈ جابز بھی کر لیتے تھے، کسی ریسٹورینٹ پہ کوئی ڈیلیوری کا کام کر لیا اور ایک اچھی اماؤنٹ کما لیتے تھے۔ اب دوسرے ملکوں کے اندر جو نوجوان گئے ہیں، امریکہ میں H1B ویزاز کے حوالے سے کیا ہوا، اس کو آپ رینیو نہیں اب کروا سکتے، وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے کوئی جو جس قسم کی اماؤنٹس آپ کو اس کے لیے دینی ہے۔ سو اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ نوجوانوں کے سوچنے کی تو بعد میں بات ہے، اسٹیٹ لیول اور تعلیمی اداروں کے لیول کے اوپر بھی ان کو اس حوالے سے بتایا جائے کہ پہلے جو ایک گریجویٹ کر لیا تو فوراً اپنی ڈگریز بھیجنے، اپلائی کرنا شروع کر دیں اور بس نکلیں ملک سے کسی طرح، اس سوچ کو تھوڑا سا ڈسکریج کر کے ہمیں ان کو پاکستان کے اندر اپنا مستقبل دیکھنے کے حوالے سے بھی آئیڈیاز دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب حالات دوسرے ممالک کے اندر نہ تو وہ آڈ جابز بھی اب اویلیبل نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ریسزم اور جس قسم کے رویوں کا نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ڈیولپنگ ممالک کے نوجوانوں کو بھی سامنا ہے۔ آئی تھنک ہمیں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو اس سے بچانا چاہیے، ان کو ایک دوسرا راستہ اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے بھی دکھانا ہوگا۔ جی آپ چھوٹے سوال رکھیں گے، چھوٹے جواب لوں گی تو زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ جی جیسے میڈیا ہمارا 4th پلر ہے ڈیموکریسی کا، تو لیکن ہمیں یہاں پہ آزادی نہیں ہے۔ ہم ایک اس کنٹری کے پرائم منسٹر کو دکھا سکتے ہیں جن کو ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے، اور ہم ان کو نہیں دکھاتے جو ہمارے ایکس پی ایم رہے ہیں۔ تو یہ ایک اتنے میڈیا چینلز کو آزادی نہیں ہے، ایک عام انسان کو کس طرح آزادی ہوگی؟ اگر ہم کوئی سوال اٹھائیں گے تو خود اٹھائے جائیں گے۔ وسیع تر قومی مفاد۔ اچھا، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لیڈرز کو ٹی وی پر لانے کی، اگین میں وہی لفظ استعمال کروں گی کہ جو بھی جینیس یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ نقصان اپنی جو نیریٹو وہ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ دیکھیے آج عمران خان کو ٹی وی پہ دکھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ایسے متضاد بیانات ہوتے ہیں جو ہم چلانا چاہتے ہیں کہ آج جو وہ بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی جو بیان دے رہی ہے، ماضی میں ان کی پوزیشن یکسر مختلف تھی، تو وہاں پر ان کے نیریٹو کو بھی ایکسپوز کرنے کا جو ہمارے پاس سپیس ہوتا ہے بطور میڈیا پرسن، یا ایک ان بائس قسم کا جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں سب کا نیریٹو، کئی دفعہ یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ حکومت کو صرف سامنے بٹھا کر انہی کو آپ کہتے رہیں اور دوسری سائڈ کو آپ کوئی سوال نہ کر رہے ہوں۔ سو انہوں نے اس نیریٹو بلڈنگ کے چکر میں ہم پابندی لگا دیتے ہیں۔ پہلے نواز شریف صاحب پہ لگائی گئی، زرداری صاحب کا ریکارڈڈ انٹرویو اس دور میں رکوا دیا گیا، اور آج جو ہے وہ تو حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا سوال کرنے کی جو اسپیس ہے وہ موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے اس علاقے سے جو تقریباً جنرل مشرف کے دور سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ڈیرہ اسماعیل خان۔ اچھا اچھا۔ تو مشرف کے دور سے دہشت گردی کا وہ شکار رہا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حالیہ دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے پھر سے انہوں نے شروع کر دیے وار قسم کے، اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پھر سے ہمارے علاقے میں سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اب پھر سے وہاں پر یہ حالات ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرا سر آپ سے سوال ہے شاہد خان عباسی صاحب سے کہ پاکستان جو ہے یہ مذہبی، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے گہری تقسیم کا شکار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ شکریہ میڈم۔ اور جس طرح شاہد صاحب نے، پہلے تو میں آپ کا جواب دوں، آپ نے کہا جین زی چاہتے کیا ہے، آپ کا یہ سوال تھا جنریشن کے حوالے سے۔ میں بھی اسی 2000 کے بعد کی پیدائش ہوں، تو میری ڈیمانڈ صرف اور صرف آئین پاکستان ہے، اس سے بڑی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری، کیونکہ آئین پاکستان میں میرے تمام رائٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن یا تمام رائٹس ہیں۔
میں بلوچستان کی بات کروں تو 13,000 صرف 845 گورنمنٹ اسکولز رجسٹرڈ ہیں بلوچستان میں اس وقت تک. اور شاہد صاحب خود کہتے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, بہت قابل احترام لیڈرز میں سے ایک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں آپ خود وزیر اعظم رہے, آپ جو ہے آئین امپلیمنٹ نہیں کر سکے, ہم اب کس سے ڈیمانڈ کریں اور کس طرح سے اس آئین کو, یعنی کس قوم کے لیے ضروری ہے, آئین کے بغیر تو نہ یہ ملک چلنا ہے نہ میں نہ آپ, تو کس طرح اس کو ہم جو ہے امپوز کریں لوگوں کے اوپر؟ جی دیکھیں آئین تو موجود ہے نا, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, اسی ملک نہیں چلتا. بڑی سیدھی سی بات ہے, جس دن ہم ماننا شروع کریں گے, پاکستان لیڈرشپ کا لوگوں کا فیلئر نہیں ہے, لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے ہیں, ہم اس ووٹ کو بھی نہیں مانتے. صرف آج کے نہیں, جب سے پاکستان بنا یہی حالت ہے. یہ ان کو ہم یہ شاید بھول جاتے ہیں تاریخ میں کہ پاکستان کے پہلے 23 سال کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا. 48 کے بعد 70 میں الیکشن اور ملک ٹوٹ گیا, اور پہلا آئین جو ہے وہ 26 سال کے بعد 73 میں آیا, اور جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے خود پہلے الیکشن خود ہی انہوں نے ریگ کر لیے. وہ ہماری حقائق بڑے تلخ ہیں. تو جب تک ہم آئین کو نہیں مانیں گے ملک نہیں چلے گا. یہ باقی جو معاملات جو ذکر کیا انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ تو یہ آپ کو پتہ چلے گا ٹروتھ کمیشن میں, کیونکہ یہ سب وسیع تر مفاد کی بات ہے. یہ سارے معاملات جو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی بات کی, اور پھر جو گہری تقسیم ہے اس کے اوپر بھی مختصراً اگر آپ بھی کچھ کہیں. جی بالکل. دیکھیں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں نا, تو جو تقسیم ہے, اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک کلچر اور ایک مکتب فکر اور ایک سوچ پورے پاکستان میں ہو, تو دنیا میں میرے خیال میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے. مطلب, اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت میں میں اس کو ایک مثبت رجحان یا توقع بھی نہیں سمجھتا. اس میں زیادہ استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے امکانات کسی ریاست یا معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جس میں ڈائیورسٹی کو ٹالریٹ اور رسپیکٹ کیا جائے اور سب کو مواقع ایکول دیے جائیں. دوسری بات ڈی آئی خان کی آپ نے بات کی, مجھے آپ سے ہمدردی ہے ایک پاکستانی کے طور پہ کہ وہ تمام پاکستانی جو کہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے یا وائلنس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی لیکن اس میں صرف پاکستان کا کمال یا قصور نہیں ہے, چاہے وہ فوج ہو یا آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہمارے ہمسایہ کے کچھ معاملات ہیں, کچھ جیو پولیٹکس ہیں. ابھی مئی کے بعد جو حالات بھارت کے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سال میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 10,000 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اور 74% اسپائک ہوا ہے جون سے آنورڈز. تو یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائے گا. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں جرنلسٹ کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے, اینکرز کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے. ہم جو جنریشن زی ہے اس کا ریاست کے اوپر ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ موروثی سیاست جو ہے, کیا واقعی اس کے پنجے اتنے گہرے ہیں کہ ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان موجود ہیں. آپ کے پاس میں آ رہی ہوں, مگر ایک سوال میں نے پوچھنا ہے. اب آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں, اور دونوں سے بلکہ, کیوں ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ یہ بلوچستان کا ایک عام لڑکا وزیر اعظم نہیں بن سکتا, یہاں وہ جو بچی بیٹھی ہوئی ہے وہ کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتی؟ یہ موروثی سیاست جو ہے, کیا واقعی اس کے پنجے اتنے گہرے ہیں کہ ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ دیکھیں, عام آدمی ہونا کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, آپ کے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے نا. تو صلاحیت, آپ کو سیاسی نظام ہوگا تو صلاحیت پیدا ہوگی, وہ پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر موروثی طرف معاملہ آ جاتا ہے. تو اب اگر سیاسی نظام ہی جب نہیں چلتا, جب ووٹوں کے فیصلے ملک کے فیصلے ووٹ سے نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے, پھر ملک نہیں چلے گا, پھر عام آدمی کو موقع نہیں ملے گا. اچھا, آپ جلدی سے پوچھ لیں. آج کی نوجوان نسل یعنی جین زی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر جدید ٹیکنالوجی, آن لائن لرننگ اس کے زندگی کا حصہ بن چکی ہے, مگر ہماری جو تعلیم ہے وہ اب بھی پرانی طریقوں پر چل رہا ہے. تو آپ ہمارے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے یا کبھی سوچا ہے کہ
पढ़ने के साथ साथ हमें स्किल्स पर भी फोकस देना चाहिए। और बहुत बेहतर, बहुत अच्छा सवाल है। उधर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि यूथ कौन सा ऐसा वे इस्तेमाल कर सकती है जिस तरह कि वो अपना मैसेज कन्वे कर सके, कि जर्नलिस्ट को भी खामोश करवा दिया जाता है, एंकर्स को भी खामोश करवा दिया जाता है, तो बेसिकली लोग ऐसा कौन सा वे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट वायलेंस कि उनको उनका मैसेज कन्वे कर दिया जा सके? जी, पाकिस्तान में डॉक्टर्स को अपनी तंजीम साजी का हक़ है, वकीलों को तंजीम साजी का हक़ है, डॉक्टर्स को तंजीम साजी का हक़ है, लेकिन तलबा को नहीं है। रियासत को वो कौन सा खौफ है कि वो तलबा को यूनियन साजी का हक़ नहीं देती? जी आप कीजिए। मेरा मीडिया से सवाल है कि हम देखते हैं कि यूथ को अक्सर कहते हैं कि यूथ को प्रॉब्लम क्या है, नाउमीदी किस बात से है। तो हम जब मीडिया की तरफ देखते हैं तो हर जगह हमें ऐसे प्रोग्राम्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलते हैं जिससे और नाउमीदी का रुझान जो है ना वो आता है। उस बात तो हम इसको, आपको नहीं लगता कि ओवरकम करना चाहिए, कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जानी चाहिए जिससे यूथ उल्टा मोटिवेट और उसका ट्रस्ट बिल्ड हो? और जहाँ तक रियासत की बात है तो यूथ का मेन मसला बेरोज़गारी या इस तरह के मामलात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला है मिसट्रस्ट का। हम जो जनरेशन जी है इसका रियासत के ऊपर ट्रस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं वो हमारे वोट से नहीं आ रहे, वो जैसे आपने कहा कि कहीं और से डिसाइड होता है, इस तरह वाले मामला। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बिल्कुल आखिर में आया है। आप कहते हैं कि होपलेसनेस, नाउमीदी पैदा करता है मीडिया। हमारे यहाँ एक दफ़ा बात हुई थी कि आप अच्छी रिपोर्टिंग करें 1 महीना, तो आप देखिए कि किस तरीके से पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो मुल्क का माहौल बदल जाएगा। मीडिया का काम होता है वॉच डॉग का किरदार अदा करना। हुकूमत ये गलत कर रही है, ये मेरा प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने अपना प्रोग्राम इसके ऊपर करना है। अगर हर शाम बैठकर हम कहें कि आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई और हुकूमत ने बड़े अच्छे फैसले किए, तो हम कोई सर्विस नहीं कर रहे। मेरी तो ये ड्यूटी नहीं है, मैं तो ज़ाती तौर पर ये नहीं समझती। वो एक PR होती है और PR करना मीडिया का काम नहीं होता। PR के लिए और बहुत से लोग होते हैं। मीडिया का काम है कि क्रिटिकली एनालाइज करे कि हुकूमत ने जो चीज़ की है अगर अभी अच्छी लग भी रही है तो उसके कल को क्या नताइज होंगे। ये हमारी एक सोल ड्यूटी ये है। 4th पिलर ऑफ द स्टेट, आप में से किसी ने कहा था, दैट इज अ बिग ड्यूटी। आईना दिखाना हमारा काम है और वो हम दिखाते हैं। भाई साहब वाइंड अप आप कर दीजिए। बहुत से सवाल हो गए। देखिए, एक तो आपने अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है, आपने सवाल किया। सोशल मीडिया और कोई रास्ता नहीं है। हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया इतना डिजेनरेट हो गया है कि जिम्मेदारी का वहाँ कोई एहसास नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। दुनिया सब सोशल मीडिया यूज़ करती है, जो पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तो हमें ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। जब आपको इख्तियारात मिलते हैं तो ज़िम्मेदारी भी आती है। आपने आइन की बात की, आइन आपको हकूक़ देता है। हुकूमत ने, मैंने आपको पहले कहा कि वो रिश्ता तोड़ दिया है। आज आपके पास कोई हक नहीं है। आर्टिकल 8 to 28 आइन का पढ़ लें, ये चैप्टर 1 है। कोई चीज़ भी आपको आज मैसर नहीं है, इसलिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर बलूचिस्तान का नौजवान आज पहाड़ का रुख कर रहा है, इस वजह से कर रहा है। अगर कोई सड़क पे आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। लोग मायूस इस वजह से हो रहे हैं, उनको उनका हक हासिल नहीं है। आपको ये हक वापस देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में आपने बात की कि स्टूडेंट एसोसिएशंस बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी से होंगी या नहीं होंगी इसका फैसला कौन करेगा? वो प्राइवेट सेक्टर आज कर सकता है, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इशू ये आ जाएगा, या तालीम मिलेगी, एसोसिएशन होगी, यूनियन होगी, तो फिर दोनों इकट्ठे नहीं चलते। बहुत खूब सर। लास्ट रियासत पे एतमाद, एक लाइन अगर आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो यूथ की महरूमियाँ हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है और उनकी जो तवक्कुआत हैं, उसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि रियासत जो है और हुकूमत, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसका एहतराम भी करे, उसका एहसास भी करे, अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी भी करे, अपने निज़ाम को, अपने फ़ैसलों को, अपने वसाइल को भी एक इर्तिक़ा के प्रोसेस से गुजारे। और मैं समझता हूँ जो आपके एकेडमिक्स हैं, जो एकेडमिया है, उसकी भी ज़िम्मेदारी है। आपको खाली मेमोरी की बेसिस पे, GPA की बेसिस पे डिग्रियां ना बांटें। हो सकता है उसके नतीजे में आपकी फ्रस्ट्रेशन और बेरोज़गारी बढ़े। आपको स्किल भी दे, आपको इखलाक भी दे, आपको एक अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिस्कवरी भी दे, और आपको अपनी डिमांड, अपनी राइट्स को आइन, इखलाक के दायरे में रह के कानून के मुताबिक कैसे हासिल करना है, ये भी सिखाए। ये मुल्क जो हमने हासिल किया, ये एक कानूनदान ने इखलाक, कानून और आइन के दायरे में रह के हासिल किया, दुनिया की भी सबसे बड़ी सुपर पावर के ख़िलाफ़ और हिंदू मेजॉरिटी के भी ख़िलाफ़। तो हमारे सामने तो ये एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि आप दुश्मनों को भी
اخلاق دلیل اور آئین اور قانون کے مطابق قائل کر کے اپنے مفاد حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں یہ نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہی وہ بات ہے کہ جس میں ہمیں اتحاد یگانگت کی ضرورت ہے، لیکن اس اتحاد اور یگانگت اور اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی متشدد رویے کے، بغیر کسی تعصب کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ صبر، تحمل اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو یوتھ ہے یہ پر امید ہے، ان کی امید ابھی تک زندہ ہے، اور یہ امید زندہ رہے گی کیونکہ ان کی آنکھوں میں خواب ہیں۔ ان کے خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ریاست کو کام کرنا ہوگا۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔